वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम कुरान तर्जुमा तफसीर की क्लास में कुरान के बारे में हमारा अकीदा क्या है, इसके बारे में हम मज़ीद वज़ाहत के साथ जो है सीख रहे हैं। जब हमने ये जाना कि कुरान के बारे में हमारा अकीदा क्या है, तो इस बहस में हमारे सामने 3 पॉइंट्स जो हैं वो आए। पहला, कुरान अल्लाह का कलाम है। नंबर 2, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। नंबर 3, ये हर एतबार से महफूज है और कुल का कुल मन्नो अन मौजूद है और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। देखिए, सबसे पहला हमारा कौन सा पॉइंट था कि सबसे पहले ये समझने वाली जो बात थी वो ये थी कि कुरान के बारे में हमारा अकीदा क्या है। अगर कोई आपसे पूछे कि आप मुझे कुरान के बारे में बता सकते हैं कि कुरान के बारे में आपका क्या अकीदा है, तो हम उन्हें जो है मुख्तसरन भी ये कह सकते हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और ये हर एतबार से महफूज है और कुल का कुल मन्नो अन मौजूद है और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। अब देखिए, ये मुख्तसरन तो हम ये 3 जुमले बोल के अपना अकीदा जो है वो वाज़ेह कर देते हैं, लेकिन जैसा कि इसके बाद हम इसकी वजाहत में जो है सीख रहे हैं। पहला जो टॉपिक था कुरान अल्लाह ताला का कलाम है, वो हमने जो है कुरान की आयात की रोशनी में हमने उसको समझा बहुत वजाहत के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुरान के बारे में हमारा जो अकीदा है उसका दूसरा जो पहलू है, दूसरा जो पॉइंट है वो है। पहला हमारा पॉइंट था कि कुरान जो है वो अल्लाह ताला का कलाम है, कुरान जो है वो कलामुल्लाह है। और दूसरा जो हमारा पॉइंट था, कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया गया। आज के इस लेसन में हम कुरान जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया गया, इसकी वजाहत जो है सीखेंगे, वजाहत से इसके बारे में जानेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अब देखिए, कुरान का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़ूल किसे कहते हैं। सबसे पहले तो आपको इसके बारे में मालूमात होनी चाहिए कि नज़ूल लफ्ज़ है, इसका क्या माना है। नज़ूल जो है इसका मतलब है नाजिल होना, उतारना, ठीक है। मतलब जैसे थे ना नाजिल, वैसे ही नज़ूल है। अब कुरान मजीद के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़ूल के ज़मन में भी चंद बातें ऐसी हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि नज़ूल लफ्ज़ लुग़वी बहस से मुतल्लिक है। नज़ूल का जो लफ्ज़ है ये लुग़वी बहस से मुतल्लिक है। जैसा कि जो है नज़ला यंज़िलु, ठीक है, एक फ़ेल है और इसका जब हम तर्जुमा करते हैं यानी खुद उतरना, नज़ला उतरना, ठीक है। नज़ला यंज़िलु जैसे कि जो है नज़ला का मतलब हुआ खुद उतरना। कुरान मजीद के लिए इन मानों में देखिए मुतअद्दिद बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जैसा कि बनी इसराइल की आयत नंबर 105, जब आप उसका मुताला करेंगे तो बनी इसराइल की आयत नंबर 105 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं व बिल हक़्क़ि अंज़लनाहु व बिल हक़्क़ि नज़ला, कि हमने इस कुरान को हक़ के साथ नाजिल किया है और ये हक़ के साथ नाजिल हुआ है, ठीक है। अब यहाँ क्या आ रहा है, नाजिल हुआ है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इसको नाजिल किया। इन आयात पे अगर हम गौर करें तो इन आयात में नज़ला, अंज़ला, अंज़लनाहु ये अल्फाज आते हैं और इसका मतलब क्या हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला ने कलामुल्लाह को, कुरान पाक को नाजिल फरमाया। कैसे? जैसे कि अभी जो है अश-शुरा की आयत हमने तिलावत की, नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, यानी रूहुल अमीन ने इस कुरान को उतारा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे मुबारक पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में। अब देखें ना
یہاں اگر ہم صرف یہ کہہ دیتے کہ قرآن کریم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تو ہمیں کیسے سمجھ آتی؟ دیکھیں کتنی وضاحت کے ساتھ ہمیں بتا دیا گیا، نازل بہ الروح الامین علی قلبک، کہ روح الامین نے اس قرآن کو اتارا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل، روح الامین جو ہے، جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین بھی کہتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنا کلام اللہ، اپنی یہ جو ہے مقدس کلام انہیں دیتے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام اسے لے کے آتے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کو اتارتے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نزول قرآن جو ہے اس کی دو کیفیتیں ہیں، انزال اور تنزیل۔ اب یہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا نازلہ، ٹھیک ہے، نازل فرمایا، اسی طرح یہ انزال اور تنزیل جو ہے اس کو بھی سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ جب آپ ان دونوں کو سمجھیں گے، انزال اور تنزیل میں جب آپ فرق جو ہے وہ سیکھیں گے تو پھر آپ اس کے معنی کو اچھے سے سمجھ پائیں گے۔ اب دیکھیں انزال اور تنزیل کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں بکثرت استعمال ہوا ہے، بمعنی اتارنے کے، جیسے کہ پہلے ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب ان میں جو فرق کیا جاتا ہے وہ ایسے کہ دیکھیں اب جیسے میں نے جو ہے آپ کو مثال دی تھی اعلام اور تعلیم کی، اعلام اور تعلیم کے معنی کے فرق کے حوالے سے بہت ہی نمایاں جو ہے جب ہم اس کے معنی کرتے ہیں ہمیں بالکل ظاہر ہو جاتا ہے۔ اعلام اور تعلیم، اعلام کے معنی ہے بتا دینا، اعلام جو ہے صرف بتا دینے کو کہتے ہیں، یعنی آپ نے کوئی چیز پوچھی تو جواب دے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ اس کی مثال ایسے لے لیں جیسے مکتب الاعلام، انفارمیشن آفس ہو کوئی، آپ جائیں، آپ معلومات حاصل کریں، آپ کے ہمیں اس بارے میں بتائیں، وہ آپ کو بتا دیں گے، بس اتنا، ٹھیک ہے۔ تو اعلام کا مطلب کیا ہوا؟ بتا دینا، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو مثال دی۔ لیکن تعلیم جو ہے وہ اس کے برعکس ہے، تعلیم کے معنی ہے ذہن نشین کرانا، تھوڑا تھوڑا کر کے بتانا، یعنی پہلے ایک بات سمجھا دینا، پھر دوسری بات، اس کے بعد بتانا، اور اسی طرح درجہ بدرجہ مخاطب کے فہم کی سطح بلند سے بلند تر کرنا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا کیا مطلب کہ درجہ بدرجہ مخاطب کے فہم کی سطح بلند سے بلند تر کرنا، مطلب کوئی بھی ٹاپک لے لیں، ابھی یہ ٹاپک ہے جیسے کہ ہم نے شروع میں پڑھا کہ قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ کلام اللہ ہے، قرآن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ یہ کل کا کل من و ان موجود ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اب یہ باتیں ہم نے جو ہے درجہ بدرجہ سمجھی، پہلے ہم نے اس کے پوائنٹس سمجھے، پوائنٹ نمبر 1، پوائنٹ نمبر 2، پوائنٹ نمبر 3۔ ابھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس پوائنٹس کی وضاحت میں جا رہے ہیں۔ جیسے ہم نے پہلا ٹاپک ہم نے رکھا کہ قرآن جو ہے یہ کلام اللہ ہے، آج ہمارا دوسرا ٹاپک ہے کہ قرآن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اسی طرح تعلیم جو ہے وہ کیا ہے؟ تعلیم یہی ہے کہ درجہ بدرجہ جو ہے مخاطب کے فہم کی، کہ اب ہمیں کیا پتہ چلا کہ اعلام جو ہے وہ صرف بتا دینا اور تعلیم جو ہے وہ درجہ بدرجہ بات کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھانا۔ یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ نزول قرآن کی دو کیفیتیں ہیں، انزال اور تنزیل، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال میں نے آپ کو دی جیسا کہ اعلام اور تعلیم۔ اب جیسے آپ نے اعلام اور تعلیم کو سمجھا، اسی طرح اب آپ انزال اور تنزیل کو سمجھیں گے۔ اب دیکھیں قرآن مجید کے لیے لفظ انزال، ٹھیک ہے، اور اس سے مشتق مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔
اب یہ جو میں نے بولا اس سے مشتق کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے مصدر، جیسے کہ اب میں کہوں کہ نازلہ مصدر ہے، اب نازلہ سے کافی جو آگے لفظ نکلیں گے وہ اس سے مشتق ہوں گے، ٹھیک ہے، جیسے نازلہ مصدر ہے، اس سے انزال جو ہے وہ مشتق ہوا، تنزیل جو ہے وہ مشتق ہوا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو لفظ انزال ہے اس سے مشتق مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، مطلب جیسے انزال ہے، اسی طرح نازلہ ہے، ٹھیک ہے، انزلہ ہے اور تنزیل ہے، جو اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں جو اس سے نکلے ہیں، اس مصدر سے۔ مصدر وہ ہوتا ہے جس سے بہت سے لفظ آگے بنتے ہوں، لیکن بکثرت لفظ تنزیل استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید کی اصل شان تنزیلی شان ہے، یعنی یہ کہ اس کو تدریجاً رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب تنزیل جو ہے اس کے آسانی سے جو ہم سمجھیں گے، اس کے معنی تنزیل جو ہے اس کے معنی تھوڑا تھوڑا، رفتہ رفتہ، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے قرآن پاک جو ہے اس کو بکثرت تنزیل کے لفظ کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے، مطلب قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ اب دیکھیں قرآن مجید کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول کے لیے صحیح تر اور زیادہ مستعمل لفظ قرآن حکیم میں تنزیل ہے، تاہم دو مقامات پر جیسا کہ لیلۃ القدر اور لیلۃ مبارکہ کے ساتھ انزال کا لفظ آیا ہے، جیسا کہ سورۃ القدر کی آیت نمبر 1 جب ہم پڑھتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اب دیکھیں یہاں جو لفظ آیا ہے انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس کو، قرآن کریم کو، اب یہاں انزلناہ، ٹھیک ہے، انزلنا مطلب نازل کیا ہم نے۔ اسی طرح سورۃ دخان کی آیت نمبر 3 اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب دیکھیں پہلی جو ہم نے سورۃ القدر کی آیت پڑھی اس میں کیا لفظ آئے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، انزلنا، ٹھیک ہے، مطلب نازل کیا ہم نے۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ دخان کی آیت نمبر 3 پڑھی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فی لیلۃ مبارکہ، اب اس میں بھی جو لفظ انزلناہ۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہم نے پڑھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں بھی انزلہ استعمال ہوا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن پاک جو ہے وہ نازل کیا گیا۔ اب نازل سے مراد اتارنا، ٹھیک ہے، اور تنزیل جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا، سبحان اللہ۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کے لیے اگرچہ زیادہ جو لفظ ہے وہ تنزیل ہی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کی تقریباً جو ہے ہمیں مثالیں دیکھیں، اب جتنی بھی ہم نے مثالیں دیکھی اس میں لفظ انزلنا، ٹھیک ہے، انزال کے لفظ پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح پورا قرآن جو ہے دفعتاً لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک لیلۃ القدر میں نازل کر دیا گیا۔ لوح محفوظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ ایک مقام ہے، لوح محفوظ، جس میں تمام دستاویزات سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، وہ لوح محفوظ ہے۔ اور یہاں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ پورا قرآن جو ہے لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک لیلۃ القدر میں نازل کر دیا گیا۔ ہمیں کیسے پتا؟ جیسے کہ آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک نازل کیا ہم نے اس کو، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ قرآن کریم کی طرف اشارہ ہے، اور اسی سورۃ القدر کی آیت سے ہمیں یہ معلومات حاصل ہوتی ہیں کہ انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا بے شک ہم نے انزلناہ نازل کیا اس کو، قرآن کریم کو، فی لیلۃ القدر لیلۃ
قدر میں، ٹھیک ہے، جسے لیلہ مبارکہ بھی کہا گیا ہے، اس کو لیلہ مبارکہ بھی کہا گیا، لیل کہتے ہیں رات کو، ٹھیک ہے، اسے لیلہ مبارکہ بھی کہا گیا ہے، جو کہ رمضان المبارک کی ایک رات ہے، جیسے کہ ماشاءاللہ ہم سب کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان المبارک میں ہوتی ہے، اور اگر ہم سورۃ القدر کا ہی مطالعہ کریں تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ٹھیک ہے، الی الآخر، آخر تک۔ اس کی جو اس ٹائم ہمیں جو دلیل ملتی ہے وہ پہلی آیت سے ہی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو نازل کیا، کس کو؟ قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں۔ ابھی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اب یہ جتنے بھی دلائل ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اس میں تنزیل، نازل، یہ الفاظ جو ہیں، یہ سارے الفاظ جو ہیں ہمیں بآسانی جو ہے یہ ہم انہیں سمجھ سکتے ہیں، اور اس سے جو ہے ہمیں یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ نازل کیا گیا۔ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بخوبی ہم ان آیات کی روشنی میں اچھے سے ہم اس کے بارے میں جو ہے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب جیسے کہ لیلۃ القدر کا جو ہے ہمیں بتایا گیا کہ لیلۃ القدر میں قرآن پاک جو ہے وہ نازل کیا گیا، اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان المبارک کی ایک بابرکت رات ہے، جس میں قرآن کے نزول کا ذکر ہوا، جیسے کہ ابھی ہم نے جو ہے بار بار جو ہے ان آیات کو پڑھا تو اس میں انزال کا لفظ ملتا ہے۔ قرآن مجید سمائے دنیا پر ایک ہی بار مکمل طور پر نازل ہونے کے بعد وہاں سے تدریجاً اور تھوڑا تھوڑا کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، لہٰذا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول کے لیے اکثر و بیشتر لفظ جو ہے وہ تنزیل استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ہے قرآن کریم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اسے محفوظ کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے تدریجاً تھوڑا 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 کر کے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اسی طرح اب ہمیں جو ہے یہ تو ہمیں مکمل معلومات حاصل ہوگی کہ قرآن کریم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ نازل ہونا کیسا تھا؟ تنزیل، ٹھیک ہے، تنزیل، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا کر کے یہ نازل کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ حکمت تنزیل، حکمت کہتے ہیں نا کہ اس کام کی، جیسے اکثر ہم کہتے ہیں کوئی بھی ہمارے ساتھ کام ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو تنزیل ہے، جو قرآن کریم جو ہے نازل کیا گیا، اس کی کیا حکمت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس تنزیل کی حکمت کے بارے میں جو ہے جانتے ہیں کہ یہ اس کی حکمت کیا تھی، یہ نازل کرنے کی وجہ کیا تھی، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا اور ایک ہی بار کیوں نہ نازل کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید کی دو حکمتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگ شاید اس کا تحمل نہ کر سکتے، یعنی لوگوں کے تحمل کی خاطر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تاکہ وہ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس پر غور کریں، ٹھیک ہے، اور غور کرنے کے بعد اس پہ عمل کریں، اور اسی کے مطابق ان کے ذہن و فکر کی سطح بلند ہو۔ جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو مثال دی کہ جب تھوڑا تھوڑا جو ہے بیان کیا جاتا ہے تو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمیں خود بھی اپنی اس پاک کتاب میں بتایا کہ ہم نے قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، اور ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھنے کا ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا ہی حکم دیا گیا۔ اب یہ کیوں؟ یہ پہلی اس کی حکمت یہ کہ لوگ جو ہیں اگر اکٹھا نازل کر دیا جاتا تو لوگ اس کا تحمل نہ کر سکتے، ٹھیک ہے، مطلب اس کو سمجھ نہ سکتے، اس کا بوجھ نہ اٹھا سکتے، کہ یہ مطلب خود پہ برڈن بنا لیتے کہ اب یہ ہمیں مطلب
کیسے یاد کریں، اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیسے اتنا مشکل یہ کتاب ہے، اور ہم تو سنتے ہیں یاد کرتے ہیں بھول جائے، مطلب کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ تو ایک حکمت تو یہ بھی ہمارے سامنے آئی کہ شاید لوگ اس کا تحمل نہ کر سکتے، لوگوں کے تحمل کی خاطر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ ہم میں، ہماری وجہ سے، کیونکہ قرآن کریم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظاہر ہے وہ تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اسے تو پتہ تھا نا میرا بندہ کیا کرے گا، میرا بندہ کیا سوچے گا۔ تو دیکھیں کب یہ کتاب نازل ہوئی، کب؟ جب ہم نے کبھی، پتہ نہیں، ہمارا تو تب کوئی ایک ذرہ سا بھی ہمارا وجود نہیں تھا، اور ہم سے پہلے پتہ نہیں کتنی قومیں آئیں، کتنے لوگ آئے اس سے بھی پہلے، کہ یہ جو کتاب ہے یہ مقدس آسمانی کتاب ہے، اور جب یہ کتاب نازل ہو رہی ہے اس وقت ہمارا خالق جو ہے ہمارے بارے میں سوچ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کہ میرے بندے جو ہیں اگر میں ایک ساتھ ہی نازل کر دوں تو یہ تحمل نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے پہلی حکمت یہ ہوئی کہ تھوڑا تھوڑا اس لیے نازل کیا گیا، کیونکہ اگر سارا نازل کر دیا جاتا تو شاید لوگ اس کا تحمل نہ کر سکتے۔ اسی طرح جو ہے اس کی حکمت ہمیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 106 میں بیان کی گئی ہے، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسِمٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے قرآن کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں منقسم کر دیا تاکہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اور وقفہ وقفہ سے لوگوں کو سناتے رہیں، اور ہم نے اسے بتدریج اتارا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں یہاں بھی جو الفاظ آ رہے ہیں وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ اب دیکھیں اس حکمت کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک عام سی مثال دیتی ہوں۔ اب دیکھیں بارش اگر ایک دم ہو، ٹھیک ہے، بارش اگر ایک دم بہت جو ہے موسلا دھار ہو تو اس میں وہ برکات نہیں ہوتی جو تھوڑی تھوڑی اور جو ہے بتدریج ہونے والی بارش میں ہوتی ہے۔ کیا ہوگا؟ بارش اگر تدریجن ہو، مطلب تھوڑی تھوڑی ہو، تو زمین کے اندر جذب ہوتی چلی جائے گی، لیکن اگر موسلا دھار بارش ہو رہی ہو تو اس کا اکثر و بیشتر حصہ بہتا چلا جائے گا۔ اکثر آپ نے دیکھا نا جیسے بارش ہو رہی ہے اگر تو وہ تھوڑی 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 ہو رہی ہے نا، تو وہ پھر پانی میں بھی ساتھ ساتھ بارش کا پانی جو ہے مطلب جذب ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پانی پانی آگے جاتا رہتا ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ بالکل مسلسل ہوتی رہے تو وہ کیا ہوتا ہے، پانی اکٹھا ہو جاتا ہے اور پھر وہ چلنا بھی جو ہے نا اس جگہ پہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہی مثال جو ہے کہ اگر بارش جو ہے وہ تدریجن ہو تو زمین کے اندر جذب ہوتی چلی جائے گی، لیکن اگر موسلا دھار بارش ہو رہی ہو تو اس کا اکثر و بیشتر حصہ بہتا چلا جائے گا۔ یہی معاملہ قرآن مجید کے انزال و تنزیل کا ہے۔ کیسے؟ اس میں لوگوں کی مصلحت ہے کہ قرآن ان کے فہم میں، ان کے باطن میں، ٹھیک ہے، ان کے فہم مطلب ہمارے جو ہماری عقل میں قرآن پاک، اور ہمارے باطن میں مطلب ہمارے دل میں، ٹھیک ہے، ہماری شخصیتوں میں تدریجاً سرایت کرتا جائے۔ اگر ہم جو ہے آہستہ آہستہ پڑھیں، آہستہ آہستہ سمجھ کے پڑھیں، تو یہ کیا ہو، ہماری جو شخصیت ہے، ہمارا جو باطن ہے، ہمارے اندر، ہمارے دل و دماغ میں یہ تدریجاً سرایت کرتا جائے، مطلب ہمارے دل و دماغ میں یہ محفوظ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں جب کسی کے باطن میں کوئی چیز سرایت کر جاتی ہے نا تو اس کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے، اور جب کسی کے اندر کی دنیا بدل جاتی ہے تو اس کے لیے پوری دنیا ہی انقلاب کی زد میں آ جاتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا جب ہمیں، اب دیکھیں مثال کے طور پہ یہ قرآن کریم ہے، پہلے ہم نے کتنی دفعہ پڑھا ہوگا، ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہوں گے جنہوں نے پہلے بھی پڑھا ہوگا، لیکن جتنا آپ گہرائی میں جا کے پڑھتے ہیں نا، جتنا آپ دل سے پڑھتے ہیں، دل سے سمجھتے ہیں، تو آپ کے اندر کی دنیا بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہماری اندر کی دنیا بدلنا شروع ہو جاتی ہے نا، پھر ہمیں پوری دنیا جو ہے نا وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے انقلاب کی زد میں آ گئی، پوری دنیا ہی بدلی بدلی لگتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر ہم اخلاق کے بارے میں پڑھ لیں،
جیسے کہ پہلے بھی میں اکثر آپ لوگوں کو اپنے لیکچر میں بتاتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ پکا اور سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب دیکھیں نارملی اگر ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، بس پڑھا اور ختم، لیکن جب ہم اس کو گہرائی میں جا کے جو ہے اس کو پڑھیں گے، سیکھیں گے، اور خود پہ جو ہے اس کو جو ہے نا ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ عمل کرنے کی، اور جب اس کا اثر ہم اپنے اوپر خود میں جب ہم اس کا اثر پائیں گے نا، تو ہمارے جب یہ باطن میں سرایت کر جائے گی یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، تو جب یہ ہمارے باطن میں یہ بات سرایت کر جائے گی نا، تو ہمارے اندر کی دنیا بدل جائے گی۔ اب جب ہمارے اندر کی دنیا بدل جائے گی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اگر ہم کسی کو زبان سے تکلیف دیتے تھے یا ہاتھ سے دیتے تھے تو وہ چیز ہمارے اندر بالکل ختم ہو جائے گی، ہماری اندر کی دنیا بدل گئی۔ پھر وہ کیا ہم کرتے ہیں، پھر دوسروں کے ساتھ جب ہمارا رویہ، ہمارا اخلاق ہے، ہم اور زیادہ اچھا کر لیتے ہیں، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، پھر ہم پوری دنیا جو ہے اس کو جو ہے نا اس کی زد میں لے آتے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بس اب ہم ایسے ہی کریں، سب کے ساتھ یہی رویہ رکھیں۔ تو یہ تو ایک اخلاق کی بات ہے، اور یہ تو قرآن پاک دیکھیں نا، قرآن پاک میں تو ابد سے لے کے ازل تک، شروع سے لے کے آخر تک جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہوگا قیامت تک، جب ہم اس کو سیکھ کے پڑھتے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے مقصد ہی اس کا یہ رکھا، تھوڑا تھوڑا نازل کیا تاکہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے، تو پھر ہماری جو اندر کی دنیا ہے نا وہ بدل جاتی ہے، اگر یہ ہمارے باطن میں سرایت کر جائے، اگر ہمارے باطن میں داخل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں نا، جیسے کہ ہم نے بارش کی مثال لی کہ جب یہ قرآن کسی کے اندر اس طرح اتر جاتا ہے جیسے بارش کا پانی زمین میں جذب ہوتا ہے، تو اس کی شخصیت میں سرایت کر جاتا ہے، اور اس کے سرایت کرنے کے لیے اس کا تھوڑا تھوڑا نازل کیا جانا ہی حکمت پر مبنی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات سورۃ الفرقان میں کہی گئی ہے، اس لیے کہ وہاں کفار مکہ بالخصوص سرداران قریش کا باقاعدہ ایک اعتراض نقل ہوا ہے۔ سورۃ الفرقان کی جب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ساری جو ہے اس کے بارے میں شان نزول اور ساری اس کی تفسیر، تو وہاں ہمیں یہ واقعہ جو ہے دیکھنے کو ملے گا مختصراً کہ کفار مکہ جو تھے، بالخصوص جو ان کے سردار تھے، سرداران قریش جو ہے نا، ان کا ایک اعتراض تھا، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر آتا ہے سورۃ الفرقان میں، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اب کیا منکرین کہتے ہیں، یہ جو ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 33 ہے۔ منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو ہم اچھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن نشیں کرتے رہیں، اور اس کو ہم نے بغرض ترتیل تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ آپ کے سامنے کوئی نرالی بات لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے آپ کو دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں جیسے انہوں نے اعتراض کیا، ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دے دیا۔ اعتراض یہ تھا کہ یہ پورا قرآن یکدم نازل کیوں نہیں ہوا، ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیوں نہیں کر دیا؟ جو سرداران قریش تھے ان کا یہ اعتراض تھا۔ اب اس اعتراض میں جو بات ہے نا، اس بات کو سمجھیں۔ اب انہوں نے جو بات کی در حقیقت اس سے مراد ان کی یہ تھی کہ جیسے ہمارا ایک شاعر دفعتاً پورا دیوان لوگوں کو فراہم نہیں کرتا، بلکہ ایک غزل کہتا ہے، قصیدہ کہتا ہے، پھر مزید محنت کرتا ہے، پھر کچھ اور طبع آزمائی کرتا ہے، پھر کچھ اور کہتا ہے، اس طرح تدریجاً دیوان بن جاتا ہے، مطلب آہستہ آہستہ
وہ شاعر بن جاتا ہے، وہ جو بھی کلام کرتا ہے ٹھہر ٹھہر کے وہ بتاتا ہے. تو اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وہ یہی گمان کر رہے تھے. اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو پورے کا پورا ایک دم نازل ہو سکتا تھا. یہ تو در حقیقت انسان کی کیفیت ہے نا کہ پوری کتاب جو ہے وہ دیکھیں نا، اگر سوچ سوچ کے تھوڑا 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 کر کے وہ کتاب لکھتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح پورا دیوان تو کسی شاعر نے ایک دن کے اندر نہیں کہا نا، بلکہ اسے وقت لگتا ہے اور وہ مسلسل جو ہے کیا کرتا ہے، اس کے بارے میں سوچتا ہے، پھر جا کے جو ہے وہ مطلب تکلف کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ سارا کلام جو ہے اس کا وہ مکمل ہوتا ہے. تو یہ تو اسی طرح کی چیز ہے. لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، جیسے ابھی پہلے ہم نے جو ہے آیت مکمل تلاوت کی تو اس میں یہ الفاظ ہے نا، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کیوں نہیں یہ قرآن اس پر ایک دم نازل ہو گیا. اب اس کا جو جواب دیا گیا، اب یہ جو بات ہے نا، یہ دل میں سرایت کر جانے والی بات ہے. کذالک لنثبت بہ فؤادک، سبحان اللہ. یہ اس لیے کیا ہے تاکہ اے نبی ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو تثبیت عطا کریں. سبحان اللہ. تثبیت، جماؤ، ٹھہراؤ، آپ کے دل میں جو ہے وہ سرایت کر جائے. یعنی وہ بات جو عام انسانوں کی مصلحت میں ہے وہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مصلحت پر مبنی ہے. اب اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد یہ کہ جیسے دیکھیں نا، ہم لوگ ہیں، عام انسان ہیں ہم، ٹھیک ہے، ہم عام انسان ہیں. اگر ہم پہ مکمل اتار دیا جاتا تو ہم بھی نہ سمجھتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ بتدریج اتارا گیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تثبیت عطا کی جائے، جماؤ ٹھہراؤ عطا کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایسے ہی مصلحت ہے. اسی مصلحت پر مبنی ہے کہ آپ کے لیے بھی شاید قرآن مجید کا ایک دم سے تحمل کرنا مشکل ہو جاتا. سورۃ الحشر کے، اب دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں. سورۃ الحشر کے آخری رکوع میں یہ الفاظ جو ہے نا آپ کو نظر آئیں گے اگر آپ مطالعہ کریں گے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. ہم نے پڑھے پہلے ٹاپک میں بھی ہم نے یہ پڑھے. اگر ہم پورے کے پورے قرآن کو دفعتاً کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا. اب دیکھیں یہاں ایک تو لفظ انزال آیا ہے، لو انزلنا، ٹھیک ہے. اب اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جماؤ اور ٹھہراؤ عطا کرنے کے لیے اسے بتدریج نازل کیا گیا. جیسے کہ آیت ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس کو بغرض ترتیل تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے. اب دیکھیں اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو قرآن کریم ہے، قرآن کی اتنی عظمت ہے اور اتنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیں اس آیت کو اگر ہم لوگ اسی آیت پہ غور کر لیں کہ قرآن ایسا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ خود فرما رہے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن، کہ اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے علی جبل، پہاڑ پر، لا رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ وہ پہاڑ جو ہے وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا، پھٹ جاتا. اور دیکھیں اسپیشل کہا گیا ہے لا رأیتہ، اور آپ دیکھتے، اور تم دیکھتے. سوچیں ان الفاظ میں کتنی، ان الفاظ کی گہرائی کو سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں لو انزلنا، اگر ہم نازل کرتے، ھذا القرآن، یہ قرآن، علی جبل، کسی پہاڑ پر، لا رأیتہ، تو آپ دیکھتے، خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ وہ پہاڑ جو ہے اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا. تو سوچیں کہ یہ وہ قرآن ہے کہ اگر پہاڑ پہ نازل کر دیا جاتا تو وہ جو ہے اس کے خوف سے دب جاتا، پھٹ جاتا. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کریم بس ہم نے جو ہے کور کر کے غلاف چڑھا کے سجا کے اونچی جگہ پہ رکھ دیا ہے
کہ وہاں تک کسی بچے کا بھی ہاتھ نہ جائے، کسی بڑے کا ہاتھ بھی نہ جائے، بس وہ اونچا کر کے سجا کے رکھ دیا۔ اور یہ وہ قرآن ہے کہ اس میں ایسی ایسی باتیں ہیں اور اتنی اس کی عظمت ہے کہ پہاڑ بھی جو ہے اس کے خوف اور خشیت کو برداشت نہ کرے، دب جائے، پھٹ جائے، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو ہمیں اس قرآن کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ زندگی دی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کتاب کو سجا کے رکھنے کی بجائے، کہیں دور سجا کے رکھنے کی بجائے اپنے دلوں میں ہم سجا کے رکھیں۔ صرف یہ نہیں کہ بس ہم عربی پڑھ لیں تو ہمارا قرآن ہو گیا۔ اب ہم نے پہلے کتنی دفعہ قرآن ختم کیا ہوگا، لیکن جب آپ قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کی اہمیت کا اور اس کی عظمت کا، اور اسپیشلی جو متکلم ہے، بے شک ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، لیکن جب تک ہم یہ قرآن کریم جو ہے اس کو اچھے سے سمجھ کے نہیں پڑھتے تو ہم اللہ کے کبھی بھی اتنا قریب نہیں ہو سکتے جتنا قریب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پڑھ کے ہوں گے۔ اب دیکھیں، میں آپ کو دنیاوی مثال دیتی ہوں۔ کوئی بھی چیز ہے، آپ کوئی بھی اگر الیکٹرک کوئی چیز لے کے آتے ہیں، اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ استعمال کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک کہ آپ اس کی جو گائیڈ بک ہے، جو انسٹرکشن بک ہے، جب تک کہ آپ وہ فالو نہیں کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ چیز استعمال کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ خود سے ٹرائی کریں گے تو کبھی ایسا ہوگا کہ وہ بالکل ڈیمیج بھی ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں، ہم انسان ہیں، ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہمارا رازق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے ہمیں بنایا، ٹھیک ہے؟ اب جو بناتا ہے، کوئی بھی مالک ہوتا ہے، وہ اپنی جب چیز بناتا ہے ساتھ ایک انسٹرکشن بک دیتا ہے۔ اب یہ جو قرآن کریم ہے نا، ہمیں جو بنایا، ہمارا جو خالق ہے، ہمیں بنانے کے بعد ہمیں بھی اس نے ایک انسٹرکشن بک دے دی کہ یہ انسٹرکشن بک ہے، میں آپ کو بنا رہا ہوں، اور اگر اس بک پہ، اس میں جتنی بھی باتیں میں نے کر دی، جو بھی انسٹرکشنز تھی، سب میں نے دے دی، اگر آپ اس کو فالو کریں گے، ٹھیک ہے؟ جو ہم نے کرنا ہے وہ بھی بتا دیا، جو ہم نے نہیں کرنا وہ بھی بتا دیا۔ اگر ہم اس پہ عمل کر لیتے ہیں تو ہمارا دنیا میں آنے کا اصل مقصد جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں جو رتل ہے، جیسے ابھی جو ہے ہم نے پڑھا ترتیل کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ جیسا ابھی جو ہے آیت میں ترتیل جو ہے، یہ جو رتل ہے چھوٹے پیمانے کو کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا، اور اس کو ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، اس کے بعد جو ہے قرآن کریم کا زمانہ نزول اور عرض نزول، اب یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ تو آپ لوگ کیا کریں گے، یہ جتنی بھی دلائل جو ہیں آپ کو میں نے دیے، کوشش کریں اس میں سے جو ہے آپ کو آسان لگتا ہے وہ آپ یاد کریں، اور اگر آپ یاد نہیں کر سکتے تو اتنا جو ہے آپ کو اس قابل ضرور ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ جو ہے اس کو وضاحت کے ساتھ بتا سکیں، دوسرے کو سمجھا سکیں، تاکہ جو ہے اس کے دل میں یہ بات جو ہے یہ سرایت کر جائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کا کوئی کویشچن کوئری ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ گروپ میں بھی میسج کر سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد يا الله.